अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। गुर्बत ने एक लड़की की जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ उसे अपने ही शोहर से सबसे बड़ा धोखा मिला। जिस शख्स ने उसकी इज्जत की हिफाजत करनी थी, उसी ने चंद पैसों के लिए उसकी दुनिया बर्बाद कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक गलत फैसला, एक गलत सोहबत और दौलत की चमक ने उसे ऐसी अंधी गली में धकेल दिया जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने उसे मुआशरे में तन्हा कर दिया, और आखिर में इससे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कैसे हुआ? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में हर औरत और हर मर्द के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। मेरा नाम नताशा है। मैं एक बहुत गरीब घराने की लड़की थी। हम 2 बहन भाई थे। मेरे अब्बू मजदूरी करके हमारे घर का खर्च चलाते थे। मेरा भाई तनवीर मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरे अब्बू को हर वक्त मेरी शादी की फिक्र रहती थी। अब्बू अक्सर मेरी अम्मी से कहते थे कि अगर बेटी की शादी हो जाए तो मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। फिर मेरी फूफी ने एक लड़के का रिश्ता बताया। वो लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके पास 1 एकड़ जमीन भी थी। वो 2 भाई थे और उनके पास कुल 2 एकड़ जमीन थी। मेरी फूफी की बात सुनकर मेरे अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, बहन, हम इतने गरीब हैं कि अच्छे घर में बेटी की शादी करने का सोच भी नहीं सकते। मुझे अपने अब्बू की बेबसी देखकर बहुत तरस आता था, इसलिए मैंने खुद ही उनसे कहा, अब्बू, आप मेरा रिश्ता उसी लड़के से कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। कम अज कम उनके पास 1 एकड़ जमीन तो है, हमारे पास तो वो भी नहीं। और एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो आप भी बेफिक्र हो जाएंगे। मेरे अब्बू ने मेरी बात मान ली और मेरा रिश्ता वहां तय कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई। सादगी से निकाह करके मेरी रुखसती कर दी गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो उनके हालात हमारे घर से बेहतर थे। घर में मेरे जेठ जेठानी, सास ससुर और मेरे शौहर थे। शुरू शुरू में मुझे सब कुछ अच्छा लगा। मेरे शौहर नवीद कभी कभार पीते थे। नवीद बहाना बनाते कि किसी दोस्त ने शादी की दावत दी थी, किसी की सालगिरह थी या किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, इसलिए पी ली। लेकिन शादी के तकरीबन 9-10 माह बाद नवीद रोजाना पी कर घर आने लगे। मुझे नवीद की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे जेठ और जेठानी भी इस बात पर अक्सर नवीद से झगड़ते थे। एक दिन मेरे शौहर नवीद ने कहा, मुझे अलग कर दो, चाहे मैं भूखा रहूं या पेट भर कर, मैं अलग ही रहूंगा। नवीद के पीने की आदत से घर के सब लोग बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए सब ने हमें अलग कर दिया। अलग होने के बाद भी नवीद की आदत नहीं बदली। नवीद रोज पीकर घर आते। मैं नवीद को बहुत समझाती, मेरी बात का असर सिर्फ 1-2 दिन रहता, फिर नवीद दोबारा पीना शुरू कर देते। जब मैं अपने मेके जाती तो मेरी अम्मी पूछती, बेटी, क्या तुम उस घर में खुश हो? मैं हमेशा यही जवाब देती, जी अम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि हकीकत ये थी कि मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर मैं अपने अब्बू अम्मी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं मुसलसल किसी न किसी काम की तलाश में रहती थी, ताकि अगर मुझे कोई मुलाजमत मिल जाए तो घर के अखराजात कुछ आसानी से चल सकें। लेकिन मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि जमीन से जो भी ठेके की आमदनी आती थी, मेरा शौहर नवीद वो सारी पीने पर उड़ा देता था। एक दिन मेरे शौहर नवीद का एक दोस्त अरसल हमारे घर आया। अरसल भी हमारे ही गांव का था और पुलिस में मुलाजिम था। मैंने अरसल से दरख्वास्त की कि मेरे शौहर नवीद को समझाएं। मैंने अरसल के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अरसल बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, आप फिक्र ना करें, मैं नवीद को जरूर समझाऊंगा। मुझे अरसल की ये बात अच्छी लगी, क्योंकि अरसल ने मेरा सारा दुख दर्द तवज्जो से सुना था। मेरे शौहर नवीद के सामने ही अरसल ने नवीद को बहुत समझाया और कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी, खूबसूरत और नेक बीवी दी है, मगर तुम इसकी कदर नहीं करते। मेरे शौहर नवीद की आदत ही ऐसी थी कि वो सिर्फ 10-15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक बात याद रखता, फिर सब कुछ भूल जाता था। उस वक्त तो नवीद सारी बातें मान लेता और कहता, आज के बाद मैं इसे कभी तंग नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद नवीद फिर अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाता था। मैं बहुत परेशान थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या करूं। मैं सख्त परेशान थी। मेरे पास नवीद के साथ रहने के अलावा
اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے۔ اس رات میرا شوہر نوید حسب معمول پی کر گھر آیا، لیکن اس کے ساتھ وہی پولیس والا دوست ارسل بھی تھا۔ میں چولہے کے سامنے بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی۔ ارسل نے کہا، بھابھی جی کیا بات ہے، گیس ختم ہو گئی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں گیس ختم ہو گئی ہے، اس لیے چولہے پر روٹیاں بنا رہی ہوں۔ ارسل نے میری ہتھیلی پر 1000 روپے رکھتے ہوئے کہا، یہ رکھیں، گیس کا سلنڈر بھروا لیجئے۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جب نوید کو پیسے مل جائیں گے تو ہم خود سلنڈر بھروا لیں گے۔ لیکن ارسل زبردستی پیسے دینے لگا۔ میں نے وہ رقم اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ ارسل نے کہا، میں نے تو محبت سے آپ کو یہ پیسے دیے تھے، مگر نہ آپ نے میری قدر کی اور نہ ہی ان پیسوں کی۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنے شوہر نوید سے پوچھا، آپ کھانا کب کھائیں گے؟ ارسل ہنستے ہوئے بولا، مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا یا نہیں۔ اتنے میں میرا شوہر نوید میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر والے کمرے میں لے گیا۔ نوید نے کہا، میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں اور تمہیں وہ ماننی پڑے گی۔ میں نے پوچھا، کون سی بات؟ نوید نے کہا، یہ پولیس والا تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ ارسل نے مجھے 50,000 روپے نقد بھی دیے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کس لیے؟ نوید بولا، ارسل ہمارا سارا قرض اتارنے کے لیے تیار ہے، بس تمہیں ارسل کو خوش کرنا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے میں اپنے شوہر نوید کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں تو اس ارسل کو ایک شریف انسان سمجھتی تھی، اسی لیے تو میں نے ارسل کے سامنے اپنا سارا دکھ درد بیان کیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید ارسل میری مشکل حل کرے گا، مگر ارسل نے تو الٹا میری تکلیف اور بڑھا دی۔ میں نے اپنے شوہر نوید سے کہا، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں غربت برداشت کر سکتی ہوں، بھوک بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نوید نے کہا، یہ کام تمہیں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ میں نے صاف جواب دیا، میں بھوکی مر جاؤں گی، لیکن ایسا کام کبھی نہیں کروں گی۔ مگر نوید اپنی بات پر اڑا رہا اور مجھے زبردستی مجبور کرنے لگا۔ ارسل باہر بیٹھا تھا، مجھے ارسل پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا جا کر ارسل کے منہ پر زور سے ماروں اور پوچھوں کہ اسے ایسی بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ پھر میں نے سوچا، جب اپنا ہی شوہر میرا ساتھ نہیں دے رہا تو اس اجنبی سے کیا گلہ۔ میں نے باہر جا کر بس اتنا ہی کہا، شرم آنی چاہیے تھی تمہیں، اور میں اندر چلی گئی۔ ارسل بھی میرے پیچھے آ گیا۔ ارسل نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں فوراً ایک طرف ہٹ گئی اور سخت لہجے میں کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ ارسل بولا، کوئی بات نہیں، تم میرے ہاتھ توڑ دینا، لیکن پہلے خاموشی سے میری بات مان لو، میں تمہاری پوری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے زبردستی پکڑنے کی کوشش کی۔ ارسل کہنے لگا، میرا موڈ بن چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میرا موڈ خراب کرو۔ ارسل نے مجھے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا اور میرے کپڑے ایک طرف کر دیے۔ وہ کافی طاقتور تھا اور کافی دیر بعد جا کر وہ رکا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی دیر تک یہ اذیت برداشت کی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو چند لمحوں میں ہی تھک جاتا تھا۔ شاید زیادہ پینے کی وجہ سے اس کی جسمانی طاقت کم ہو چکی تھی، لیکن ارسل نے مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بعد میں ارسل کہنے لگا، میں بھی شادی شدہ ہوں، لیکن میری بیوی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے۔ لگتا ہے تمہارا شوہر تمہاری طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ زیادہ لطف آیا۔ اب میں روز اپنا دل بہلانے آیا کروں گا۔ اس کے بعد ارسل تقریباً ہر روز ہمارے گھر آنے لگا اور میرے ساتھ یہی ظلم دہراتا رہا۔ اس دن کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے میں زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک لاش بن گئی ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں سانس تو لے رہی ہوں، لیکن میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ اگر مجھے اپنی عزت کا سودا ہی کرنا ہوتا تو اس کے اور بھی بہت سے راستے تھے۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت سنبھال کر رکھی تھی، مگر میرے شوہر نوید نے ہی میری عزت کو پامال کر دیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر نوید کو اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ نوید آرام سے کمرے میں بیٹھا پیسے گن رہا تھا، جیسے یہ اس کی جائز کمائی ہو۔ میں نے نوید سے کہا، ایسے پیسوں کو آگ لگا دو، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ نوید بولا، پاگل مت بنو، اللہ نے خود ہمیں یہ دولت دی ہے، اسے ٹھکراؤ مت۔ میں نے جواب دیا، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے،
مجھے عزت کی کمائی چاہیے، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن میری باتوں کا نوید پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نوید کو صرف پینے کی فکر تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ نوید 50,000 روپے بھی قرض اتارنے پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ سب پینے پر اڑا دے گا۔ میں اپنے شوہر نوید کے سامنے بہت روئی، مگر نوید کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، اور ارسل بھی بالکل شرمندہ نہیں تھا۔ ارسل تو ہماری غربت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اصل افسوس اس بات کا تھا کہ میرا اپنا شوہر ہی ارسل کا ساتھ دے رہا تھا اور اپنی بیوی کی عزت کا سودا کر بیٹھا تھا۔ اس سب کے بعد میرا اپنے میکے جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی وردہ کا فون آیا۔ میں نے وردہ کو اپنے گھر کے حالات بتائے۔ وردہ بولی، تمہاری زندگی تو بہت مشکل ہے۔ میں جانتی تھی کہ وردہ کی شادی بھی ایک غریب گھر میں ہوئی تھی، لیکن وردہ نے مجھے بتایا کہ میں تو گھر بیٹھے پیسے کما لیتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وردہ کہنے لگی، میں لڑکوں کو گھر بلا لیتی ہوں اور ایک ملاقات کے 1,000 روپے لیتی ہوں۔ وردہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ آج کل لوگ کس حد تک گر چکے ہیں۔ وردہ مزید کہنے لگی، آج کل غریبی سے نکلنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے۔ پھر وردہ نے مجھے ویڈیو کال پر اپنا گھر دکھایا۔ واقعی وردہ نے ایک شاندار کوٹھی جیسا گھر بنا رکھا تھا۔ وردہ کہنے لگی، شہر کے ایک آڑتی کے ساتھ میری سیٹنگ ہے، تم بھی میری بات مان لو، میں تمہاری بھی کسی اچھے آدمی سے بات کرا دوں گی، تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے وردہ کو جواب دیا، مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ پھر ایک دن وردہ ہمارے گھر آئی۔ وردہ ایک بڑی قیمتی گاڑی میں آئی تھی، بہت سا سونا پہنا ہوا تھا، اور وردہ کے ساتھ وہی آڑتی بھی تھا۔ وردہ کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی۔ وردہ کو دیکھ کر میرے دل میں بھی امیر بننے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وردہ مجھ سے کہنے لگی، نتاشا، آخر کب تک تم غربت میں زندگی گزارتی رہو گی؟ اگر آسائشوں والی زندگی جینی ہے تو اتنا سا خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ آخرکار میں نے وردہ کی بات مان لی۔ وردہ نے میرے لیے آنے جانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ میرے شوہر نوید کو بھی اس بات کا علم تھا۔ اس کے بعد میں تقریباً ہر رات کسی نہ کسی شخص کے ساتھ جانے لگی۔ میرے پاس بہت پیسہ آنے لگا۔ میں نے اپنے گھر میں ہر طرح کی سہولت کی چیزیں خرید لیں۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ رہی، اور نہ ہی مجھے کبھی اس بات کا احساس رہا کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری ساری توجہ صرف زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پر رہ گئی۔ میں اپنے ابو امی کی مالی مدد بھی کرنے لگی۔ ایک دن میرے امی ابو نے پوچھا، اب تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آنے لگے ہیں؟ میں نے کہا، میرے شوہر نوید کی ترقی ہو گئی ہے، نوید کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، اس لیے اب ہماری آمدنی اچھی ہو گئی ہے، اسی میں سے تھوڑی بہت آپ لوگوں کی بھی مدد کر دیتی ہوں۔ اب آس پاس کے دیہات میں بھی لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے، لیکن مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں میرے میکے والوں کو حقیقت کا پتہ نہ چل جائے۔ ایک دن میرے ماموزاد بہن کشمالہ کا فون آیا۔ کشمالہ نے کہا، تمہارے بہنوئی جمیل نے مجھے تمہاری ایک ویڈیو دکھائی ہے۔ پہلے تو میں نے کشمالہ کی بات سے انکار کیا، لیکن بعد میں کشمالہ نے وہ ویڈیو مجھے بھیج دی۔ ویڈیو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کشمالہ مجھ سے سخت ناراض تھی اور مجھے بہت ڈانٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ویڈیو تیزی سے پھیل گئی اور بہت سے لوگوں تک پہنچ گئی۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی، لوگ میری طرف دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے تھے۔ میرے شوہر نوید نے بھی اس موقع پر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ نوید سب کے سامنے کہنے لگے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ نتاشا ایسے کام کرتی ہے۔ حالانکہ جو پیسے آتے تھے میں وہ سب نوید کے حوالے کرتی تھی۔ میرے میکے والوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھ لی۔ اس واقعے کے بعد میرے میکے والوں نے بھی مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیا، اور میرے شوہر نے بھی لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا۔ رشتہ دار بھی مجھ سے منہ موڑ چکے تھے۔ وردہ نے بھی منہ موڑ لیا۔ اب میں ہر طرف سے بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگی۔ آج میں اپنی تمام بہنوں سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ غربت کبھی بھی اپنی عزت، کردار اور خودداری بیچنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، انسان کو ہمیشہ حلال رزق، صبر اور محنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ غلط لوگوں پر اعتماد، وقتی لالچ اور ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایک اچھا شریک حیات وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، نہ کہ اپنے ہی عزیز کی عزت اور اعتماد کو نقصان پہنچائے۔ یاد رکھیں، دولت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، لیکن عزت، اعتماد اور کردار ایک بار کھو جائیں
تو انہیں واپس حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے حصولوں پر قائم رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہر حال میں صحیح راستہ اختیار کریں۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔